कुल्लिसिया के फरिश्ते को जो उफसस में है लिखो, यानी वो जिसके दाएं हाथ में 7 सितारे हैं, जो 7 सुनहरी शमादानों के दरमियान चलता है। मुकाशिफा बाब दुवम आयत 1। हेलो, मैं आपको खादोनद यसू मसीह की शानदार सलामती के साथ सलाम करता हूं। इस सीरीज की दूसरी किस्त में खुश आमदीद, जिसमें अपोकलिप्स के साथ खुतूत के तारीखी और पेशिनगोई के पहलू को बयान किया गया है। सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में कुल्लिसिया का पैगंबराना मंसूबा अपोकलिप्स के साथ खुतूत में हम चर्च ऑफ इफिसस को लिखे गए खत के बारे में बात करेंगे। यहाँ मोरगेओ के साहिल के करीब वाक़े चर्च ऑफ एफिसस इसी नाम के शहर में वाक़े था, और जो कि पैटिमुस के जजीरे के बिल्कुल सामने था, जहाँ से यूहन्ना रसूल को खुदा के कलाम और खुदावंद यसू की गवाही की वजह से जलावतन किया गया था। इफिसस मगरबी एशिया का तिजारती, मजहबी और सियासी मरकज था। ईसाइयत के ज़हूर के साथ इफिसस उन अव्वलीन शहरों में से एक था जहाँ रसूलों की तबलीग पहुंची। इफिसस में इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े थिएटरों में से एक भी था, जिसमें 25,000 तमाशाइयों की गुंजाइश थी, जिसकी कल आबादी 4 लाख से 5 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। ये सल्तनत का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। ये टावर हम यहां देखते हैं। इन खंडरात के साथ वो इस बात का सबूत है कि अफिसियों की देवी डियाना के मंदिर के बारे में क्या कहा गया था। एफिसस इस मंदिर का मुहाफिज भी था, जो इफिशियंस की देवी डियाना के लिए वक्फ था। एक वाकया जो यहाँ उफसस में पेश आया, जब गासा और अरसतरखस पोलिस के साथी को ओरियोस डेमिट्रेस की तरफ से भड़काए गए फसादात से खतरा लाहिक हुआ। जैसा कि अमाल की किताब के बाब 19 में 28वीं आयत में दर्ज है, जब भीड़ यहाँ चीख उठी इस जगह उफसस में डियाना के मंदिर के सामने, और उन्होंने कहा, अफिसियों की डियाना अजीम है। इस तरह का एक वाकया जिसमें वहां के भाइयों को इंजील की तबलीग के लिए जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा, शायद खुदावंद यसू के लिए इस कुल्लिसिया को एक ऐसी कुल्लिसिया के तौर पर हवाला देने की वजह थी जिसने जुल्म और सितम के बावजूद अपने नाम के लिए काम किया। इसलिए मुकाशिफा 2 आयत 3 में इजहार है, और तुम ने दुख झेला और सब्र किया और मेरे नाम के लिए काम किया और न थके। यहाँ उफसस में बहुत से यहूदी और रूमी रहते थे, जिन्होंने एक इबादतगाह को बरकरार रखा, जिसमें पोलिस ने यहूदियों से झगड़ा किया। अमाल के बाब 16 आयत 19 के मुताबिक। इसका सबूत यहाँ इस शमादान इस पत्थर पर इस मीनूरा के नविश्ता में मौजूद है, जैसा कि यहाँ एफिसस में इस लाइब्रेरी में बयान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि रसूलों के अमाल के 19वीं बाब में आयत 7 और 8 में बाइबल पोलिस रसूल के यहाँ उफसस में 3 माह के क़याम को रिकॉर्ड करती है, और उन दिनों में तकरीबन 12 भाइयों ने पोलिस के हाथ रखकर रूह अल कुद्स से बपित समा लिया। तारीखी रिपोर्टों के मुताबिक यहाँ उफसस में यूहन्ना रसूल कई बरस तक मुकीम रहे, जहाँ ये ख्याल किया जाता है कि इसने बाइबल की कुछ किताबें लिखीं। यूहन्ना रसूल के कुछ खुतूत बिलाशुबा मुकाशिफा की किताब के अस्तना के साथ, जो 7 खुतूत गिरजा घरों के लिए दर्ज हैं, जो इस पर इस वक्त नाजिल हुए जब वो जजीरा पेट्रुस पर था। ये फर्ज किया जाता है कि उफसस को
خط دوسروں کی طرح تقریباً 92 اور 97 کے درمیان لکھا گیا تھا۔ کچھ اسکالرز اس مقالہ کا دفاع کرتے ہیں کہ یہاں ایفیسس کے ان کھنڈرات میں یوحنا رسول کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ مصنوعات کی مارکیٹنگ کا علاقہ تھا جو تھوتیرا جیسے شہروں اور لاؤڈیسیا جیسے شہروں سے آئے تھے، جنہوں نے اپنی مصنوعات یہاں فروخت کے لیے بھیجی تھیں، اور اس وجہ سے ان میں سے بہت سے برآمد کیے گئے تھے اور یہاں تک کہ درآمد شدہ مصنوعات۔ تو یہ جگہ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایک کام کا علاقہ تھا۔ کام، صبر اور تکلیف۔ اس خط میں رب کی رضامندی کی علامت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس مدت میں لفظ افسس کا مطلب ہے قابل قبول، جیسا کہ اس کا خدا کے کلام کو بونے کا کام صبر اور تکالیف کے ساتھ کیا گیا، جس سے خداوند خوش ہوا۔ کلیسیا آف افسس کا تاریخی دور تقریباً 33 اور 68 سال مسیح کے بعد کے درمیان تھا، جو پہلی صدی کے آخر تک پھیلا ہوا تھا۔ پینٹیکوسٹ کے بعد، کیونکہ یہ ایک انتہائی تجارتی علاقہ ہے اور برآمد شدہ اور درآمد شدہ مصنوعات کی مارکیٹنگ ہے، یہاں افسس میں چرچ ترقی کرے گا اور یہ آس پاس کے علاقوں میں پھیلے گا، اور مشنری جذبہ جس کا موازنہ بونے والے کے کام سے کیا جا سکتا ہے۔ میتھیو کی پہلی تمثیل 13ویں باب، جو پوری زمین میں بیج بکھیرتا ہے۔ ہم یہاں اوڈین پر ہیں، جو یہاں افسس کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد تھیٹر ڈراموں اور میوزیکل پرفارمنس میں استعمال کرنا تھا۔ یہ اس مقام پر یہاں ایک میوزک روم تھا، اور قدرتی طور پر یہ ایک ایسی جگہ بھی تھی جو فلسفیوں کو یہاں آنے اور اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے کرائے پر دی گئی تھی۔ اور یقیناً یہ جگہ انجیل کی تبلیغ کی ممکنہ جگہ ہے اور مخالفت کا مرحلہ بھی، کیونکہ یہاں اپنے خیالات کا اظہار کرنے والوں کو ان کی مخالفت بھی سننی پڑی۔ کچھ مخالفتیں دیکھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اعمال باب 19 آیت 9 میں، اور یہ مخالفتیں ہمیں افسس کے خط کے ایک حصے کی بالکل یاد دلاتی ہیں جو بونے والے کی تمثیل سے منسلک ہے، کیونکہ خادوند یسوع نے بیج کا موازنہ خادی کے کلام سے کیا۔ افسس کے چرچ میں خدا کی بادشاہی کا قیام بونے والے کی تمثیل میں دی گئی شکل سے بہت اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے۔ بیج کا بونا یعنی انجیل کی تبلیغ اور اس کے پھلوں کی کٹائی اور نتائج دیکھے اور محسوس کیے گئے۔ تاہم دوسری طرف خدا کے کام کے 3 بڑے دشمنوں کی طرف سے رد عمل ہے۔ اور اس نے اس سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ دیکھو، بونے والا بونے نکلا، اور جب اس نے بویا، کچھ بیج راستے کے دامن میں گرے اور پرندے آ کر کھا گئے، اور کچھ پتھریلے کھیتوں میں گرے جہاں کافی زمین نہیں تھی، اور فوراً الفاگ آئے کیونکہ گہری زمین نہیں تھی۔ لیکن جب سورج آیا تو وہ جل کر سوکھ گیا کیونکہ اس کی کوئی جڑ نہیں تھی۔ دوسری کانٹوں میں گر گئی اور کانٹوں نے بڑھ کر اسے دبا دیا۔ خادی کے کام کے پہلے دشمن کا ردن عمل بدکاروں کے عمل میں ہے، جو کہ چرچ میں دانیہ کے دخول سے جڑا ہوا ہے۔ اظہار برے کو برداشت کرنا یعنی برداشت کرنا، برے کو برداشت کرنا۔ مکاشفہ باب 2 آیت 2 کے مطابق یہ عمل بالکل برے مومنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ایسے مومن تھے جو کافر پرستی سے آئے تھے، جو ان دنوں پوری دنیا میں غالب تھا کیونکہ یہ ایک مشرک دنیا تھی۔ تمثیل میں وہ ایسے مومنوں کے طور پر دیکھے جاتے ہیں جو راستے کی طرف ہیں۔ بیج زمین میں داخل نہیں ہوا،
وہ ایمان والے ہیں جو انجیل پر عمل نہیں کرتے، خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، یعنی جھوٹا مومن جو شیطان کا آسان شکار بن جاتا ہے، جس کی نمائندگی آسمان کے پرندے متی کے مطابق 13ویں باب کے مطابق کرتے ہیں۔ انیس، خدا کے کام کے دوسرے دشمن کا رد عمل جھوٹا نظریہ ہے۔ جہاں جسم غالب ہے، یعنی دلیل اور دلیل، وہ اظہار جو وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول ہیں اور وہ نہیں ہیں، مکاشفہ باب 2 آیت 2 بالکل ظاہر کرے گا کہ تمثیل میں اس کی نمائندگی چھوٹی زمین کے علاقے کم گہرائی سے کی گئی ہے۔ وہ بہت کم مستقل مزاجی اساخت کا آدمی ہے، جدوجہد کو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ وہ امتحانات برداشت نہیں کر سکتا اور لڑائی کی گرمی اسے مرجھا دیتی ہے۔ تمثیل کے اظہار سے مراد وہ آدمی ہے جو جھوٹی عیسائیت کی زندگی گزارتا ہے، ایک نظریاتی افقی عیسائیت بغیر پھل کے مرجھا ہوا بے جان مرتا ہے جب تک کہ یہ اس کے جسم کو مطمئن کرے۔ وہ ایک عام قسم کا آدمی ہے جو مذہب اور عیسائیت سے بھرا ہوا ہے لیکن روحانی زندگی کے بغیر۔ یہ مومن ہے جس کی کوئی روحانی زندگی نہیں ہے۔ وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ صرف مذہبی جذباتیت پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جو جلد اگتا ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے۔ ہم اسے مذہبی فکری نجات کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کو انسانی طور پر آرام دے لیکن روحانی طور پر خطرناک صورتحال فراہم کرتی ہے۔ غلط نظریہ کمزوروں کو خوش کرتا ہے اور اپنی شخصیت کے فرقے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اس لیے وہاں شہنشاہ کا فرقہ تھا، جس طرح آج لیڈروں، مذاہب کے بانیوں وغیرہ کا فرقہ ہے۔ اب کام کے تیسرے دشمن کا رد عمل یہ آخر میں جھوٹ کی بات کرتا ہے، یعنی اس کا تعلق دشمن کے عمل سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اظہار جو کہتا ہے کہ اپنے انہیں جھوٹا پایا، مکاشفہ کے باب 2 آیت 2 میں تمثیل میں بالکل کانٹوں کی شکل ہے اور ان کا تعلق جھوٹ گناہ سے، دولت کے بہکانے سے ہے۔ تیسرا بیج جو کانٹوں کے درمیان بویا گیا جھوٹے نظریے کی خصوصیت ہے، تھوڑی زمین کی طرف سے کانٹوں کے درمیان بیج بویا گیا، دشمن کا رد عمل فوری تھا، اس نے پودے کا دم گھٹا دیا۔ اب اچھی زمین پر شروع کیا گیا نظریہ پھل دیتا ہے، ایک 30 میں، دوسرا 60 میں اور دوسرا 100 میں۔ اور وہ تاکہ اچھی زمین کے پھل ان کے لیے خداوند یسوع کا وہ وعدہ ہے جس میں وہ کہتا ہے، جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت سے کھانے کو دوں گا، مکاشفہ باب 2 آیت 7 خط بی۔ درخت کا زندگی یہ وہ پودا ہے جو ابدی ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا نقطہ نظر پیشن گوئی کے لحاظ سے بنایا جا رہا ہے۔ ہم یہاں شہنشاہ ڈومیشن کے چوک میں ہیں۔ وہ رومی شہنشاہ کون تھا جس نے کلیسیا کے خلاف 10 ظلم و ستم میں سے ایک تحریر کی تھی، اور وہ شہنشاہ تھا جو یوحنا رسول کی جلاوطنی کے لیے جزیرے پتیموس میں تھا۔ یہاں اس جگہ افسس کے کلیسیا کے وجود کا ثبوت یہ تھا کہ یہ چرچ یہ اچھی زمین کی نمائندگی کرتا تھا جس نے عقیدہ حاصل کیا۔ افسس ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائم شدہ نظریے کا چرچ ہے، رسولوں کے خطوط اور رسولوں کے اعمال کے ذریعے۔ اس طرح افسس میں وفادار کلیسیا اپنے آپ کو قائم کر رہی تھی اور سمرنا کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ایک وفادار گرجا گھر کی حالت میں۔ تاہم ایک بے وفا چرچ جدوجہد کے اثرات اور قدرتی طور پر جن آزمائشوں سے گزرا ہے، وہ اپنی پہلی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، یہ بیکار ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اس دور کا سبق یہ ہے کہ تجربہ کار جدوجہد کا سامنا کرتے ہوئے چرچ رد عمل ظاہر کرتا ہے اور نظریے کے ساتھ جواب دیتا ہے۔
جو کہ وہی گندم تھی جو بالکل اس نظریے کی نمائندگی کرتی تھی جو وہاں پہلی صدی میں کلیسیا میں قائم کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نظریہ ہمیشہ زندہ تجربے کے بعد آتا ہے، جو کہ بہت سے عیسائی مذاہب کی تبلیغ کے بالکل برعکس ہے۔ یہ نوٹ کرنا اچھی بات ہے کہ وفادار بقیہ جنہوں نے عقیدہ حاصل کیا اور سمرنا چلے گئے، انہیں وہاں ہر طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور فتح حاصل کی۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ نظریہ انڈاکٹرینیٹڈ چرچ، یہ چرچ رب موجودہ وقت کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کر سکے گا۔ یہاں افسس میں ہم اس جگہ پر ہیں جہاں قدیم زمانے میں تحریروں کا ذخیرہ آرکائیو رکھا گیا تھا، جس میں ہم ان آرکائیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب یہاں ایک وسیع خطہ میں ہے جس کے ایک حصے میں ہم ہیں، اور ہم یہاں قدیم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تحریریں دونوں یونانی اور دوسری زبانوں میں جن میں یہ تحریریں رکھی گئی تھیں، تاکہ آج ہم یہاں ایک قوم اور ایک کلیسیا دیکھ سکیں جس کی تصدیق افسس میں ہوئی تھی۔ اس جگہ کی خصوصیت یعنی قائم شدہ عقیدہ کی کلیسیا اور افسس کی کلیسیا میں روح القدس کا عظیم عمل بالکل رب کی روح کا آپریشن تھا، تاکہ روح القدس کے ذریعے نازل شدہ نظریہ کلیسیا کے درمیان رسولوں کے ذریعے قائم ہوا۔ ہم مثال کے طور پر سا باب 11 آیت 2 میں دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں روح القدس کا عمل ہے جو کہتی ہے اور رب کی روح اس پر آرام کرے گی۔ یہاں افسس میں کلیسیا اس پیشن گوئی کے دور میں پیدا ہوئی تھی، اور خدا کی طاقت کا سارا عمل اس کلیسیا میں تھا، مختلف طریقوں سے جن میں خداوند رب کی روح کے ذریعے کام کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمیں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں رب کی روح کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خادوند نے ہر روز ان لوگوں کو کلیسیا میں شامل کیا جو نجات پانے والے تھے، اور یہ بھی کہ جب روح القدس نے فلپ کو چھین لیا اور اس نے خواجہ سرا کو مزید نہیں سنا، وہ بھی جب خادوند کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا اور ایک بڑی تعداد نے ایمان لایا اور خادوند کو قبول کیا۔ ہمیں کلیساہے کو لکھے گئے خطوط میں روح القدس کے عمل کے کچھ زور ملتے ہیں، اور افسس میں ہمارے پاس رب کی روح کے عمل پر زور ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کی ایک آیت میں باب 2 میں درج ہے، جو کہتا ہے، یہ وہ کہتا ہے جس کے حق میں 7 ستارے ہیں اور جو 7 سنہری شمعدانوں کے درمیان چلتا ہے۔ اس کلیسیا سے خادوند یسوع نے ایک وعدہ کیا جو باب 2 آیت 7 میں لکھا ہے، جب وہ کہتا ہے، جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت سے کھانے کو دوں گا۔ ایک ایسی گرجا گھر کو جس نے بیج کو اچھی مٹی کی طرح جذب کیا ہے، اس نظریے کے ذریعے جو رسولوں نے قائم کیا تھا۔ خداوند اس کلیسیا کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے زندگی کے درخت سے کھانے کے لیے دے گا جو خدا کی جنت کے بیچ میں ہے۔ خط کا اختتام نصیحت پر ہوتا ہے۔ جس کے کان ہیں وہ سن لے کہ روح کلیساؤں سے کیا کہتی ہے۔ مکاشفہ باب 2 آیت 7۔ یہاں ہم اپاکلپس کے ساتھ خطوط میں دی پلان آف دی چرچ کی سیریز کی اس دوسری قسط کو بند کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اپنی اگلی قسط میں دیکھنے کے منتظر ہیں، جب ہمارا نقطہ نظر سمرنا کے چرچ کو لکھے گئے خط سے متعلق ہوگا۔ تب تک خادوند یسوع مسیح کی سلامتی۔